अस्सलाम वालेकुम, वेलकम नाज़रीन। आप देख रहे हैं रमज़ान में बोल। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस। अब सेगमेंट है आलिम के बोल, जिसमें हम उलमा कराम से रहनुमाई हासिल करते हैं। जो सवालात आपके होते हैं या मौजू के मुताबिक सवालात होते हैं। आज चूँकि हमारा मौजू है यौम पाकिस्तान, आज 23 मार्च है। 23 मार्च को करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई। पाकिस्तान का एक अहम और रोशन दिन है। ज़ाहिर है पाकिस्तान आज़ाद होने का बुनियादी मकसद यही था कि जिसमें हम उन उसूलों पर चल सकें जो इस्लाम ने हमें उसूल सिखाए हैं, ताकि हम बग़ैर किसी रुकावट के इस्लामी उसूलों पर चलते हुए अपने मुल्क को आगे लेके जा सकें। और मसावात का दर्जा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया, वही मसावात हमें यहाँ मिल सकें, ताकि यहाँ पर अक़लियत और अक्सरियत दोनों बराबरी के साथ रह सकें। हमारे साथ उलमा कराम मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ़ कराते चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना सैयद कम्बर अली शाह नकवी साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर मुफ्ती जाहिद असलम साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस साहब। और आज हमारी इस ट्रांसमिशन में खुसूसी तौर पर तशरीफ़ लाए हैं जनाब अल्लामा इमरान ख़ान जलबानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको आज 23 मार्च यौम पाकिस्तान दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारक हो। मौलाना साहब, मैं आपकी तरफ सवाल आज शुरू करता हूँ कि एक मुसलमान के लिए इस्लामी मुल्क में रहना कितना बड़ा इनाम है और हमें इससे किस तरह से शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह का। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुब्बुल वतन मिनल ईमान। पाकिस्तान जैसी सरज़मीन जो बनी ही इस्लाम के नाम पर है, जो कि आज करारदाद पाकिस्तान 23 मार्च 1940 को मंजूर की गई। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग लाहौर के मिंटो पार्क में 3 रोज़ा इजलास हुआ। इसकी ज़रूरत पेश आई क्योंकि मुसलमान और गैर मुस्लिम हिंदू जो अक्सरियत में रहा करते थे, उनके होते हुए मुसलमान आज़ादी से अपने अफ़कार मुंतकिल नहीं कर पा रहे, अपने दीन अपने मज़हब का प्रचार नहीं कर पा रहे, आज़ादी के साथ अपनी इबादत को अंजाम नहीं दे पा रहे थे। इसलिए ज़रूरत महसूस की गई एक अलग सल्तनत का वजूद हो, रियासत का वजूद हो, जहाँ आज़ादी के साथ इस्लामी तालीमात का प्रचार भी किया जाए और इस्लामी तालीमात पर अमल भी किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह 1940 की उस करारदाद के नतीजे में 1947 में पाकिस्तान क़याम पज़ीर हुआ, अमल में आया। आज हम एक ऐसी फ़िज़ा में हैं जहाँ आज़ादी से हमें आज़ानों की आवाज़ भी समात में आ रही है, सुनाई दे रही है। हम एतिकाफ़ करते भी नज़र आ रहे हैं, माह रमज़ान के रोज़े रखते भी नज़र आ रहे हैं। सड़कों पर एक इस्लामी माहौल है और इस तरह ट्रांसमिशन तमाम चैनल्स पर हो रही है। माशाल्लाह ये बहुत बड़ी नेमत है जो आज घर घर में बैठ कर उलमा मौजूद हैं, इस्लाम का प्रचार किया जा रहा है, पैगाम मुंतकिल किया जा रहा है, आने वाली नस्लों को रोशनास कराया जा रहा है कि किस महीने में है। जब इतना बड़ा इनाम हमें मिला है तो हम पर वाजिब है कि उसका शुक्रिया अदा करें। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर मेरी नेमत का शुक्रिया अदा करोगे मैं नेमतों में इजाफ़ा करता चला जाऊँगा। अब आपके सवाल का आखिरी मैं जुमला ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि नेमत तो मिल गई हमें, लेकिन हमने कदरदानी नहीं की। अब कहेंगे कैसे कदर नहीं की? क्योंकि हर कदम पे हमें करप्शन नज़र आ रही है। हम बात सियासतदान पे तो आसानी से करते हैं, अपने गिरेबान में झांके तो क्या हमारे यहाँ करप्शन नहीं है? एक गरीब चपरासी से लेकर सब्ज़ी फ़रोश से लेकर गोश्त वाले से लेकर ऊपर तक चले जाइए। गरां फ़रोशी माह रमज़ान में जहाँ हमें आसानियाँ करनी चाहिए थी, मुश्किल से मुश्किल तर हम करते चले गए। जब हम एक इंसान अगर दुरुस्त हो जाए, मैं अगर आलिम दुरुस्त हो जाए, तो मुआशरा गुलदस्ता बन जाएगा। कैसे? अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। सुभान अल्लाह। एक एक फ़र्द दुरुस्त होना शुरू हो जाए, पूरी ममलिकत हमारी जन्नत नज़ीर बन जाएगी। बहुत खूबसूरत बात मौलाना सैयद कम्बर अली शाह साहब ने की कि हम सब खुद ये इरादा करें कि हमें ठीक होना है, बजाय इसके कि हम किसी और को पॉइंट आउट करें कि ये ख़राब कर रहा है। कोई जो भी कर रहा है, हमें चाहिए कि हम अपने आप को ठीक करें। हाँ, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर वाले मामलात अपनी जगह, लेकिन अपनी ज़ात के अंदर कोशिश करें कि हम सब ठीक हो जाएं, तो इंशाअल्लाह मुल्क संवर जाएगा। मैं प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस साहब आपकी तरफ सवाल लेकर चलता हूँ कि एक मुसलमान को इस्लामी तशख़्ख़ुस, मुसलमान का इस्लामी तशख़्ख़ुस क्या होना चाहिए, और क्या उसके अंदाज़, आदात और रवैया उसके दीन की नुमाइंदगी किस तरह से कर सकते हैं? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबिही अजमाइन व बाद। पाकिस्तान अल्लाह की नेमत है जो हमें उसने अता की। अल्लाह की नेमतों के बारे में सवाल होगा, वला तुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। इन नेमतों के बारे में अल्लाह पूछेगा तुमने इसके बारे में क्या हक़ अदा किया। पाकिस्तान की तरक्की और तामीर
السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان میں بول، میں ہوں آپ کا میزبان سید فرحان علی وارث۔ عالم کے بول یہ سیگمنٹ ہے، اس میں علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، اور آج کا ہمارا موضوع ہے 23 مارچ یوم پاکستان۔ دیکھیے، پاکستان ہماری سرزمین ہے، ہمارا ملک ہے، اور ٹھیک ہے چھوٹے موٹے معاملات یا حالات معاشی طور پر خراب ہو بھی جاتے ہیں، لیکن انسان کبھی اپنے گھر کو برا نہیں کہتا۔ ہمیں پاکستان ہمیشہ ہر حال میں عزیز ہے۔ ہاں، ضرورت ہے کہ اگر گھر میں کچھ گند ہو جائے تو اس گند کو صاف کیا جائے، گھر میں کسی چیز کی کمی ہو تو اس کو پورا کیا جائے، بجائے اس کے کہ ہم اس گھر کو ہی توڑ دیں یا اس گھر کو ہم برا بھلا کہیں۔ ایسا ہرگز نہیں، یہ ہر پاکستانی کے دل میں بستا ہے پاکستان، اور اس کی بہترین مثال ہے ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جس ملک میں رہو اس کے اصولوں کو اپناؤ اور اس کے قانون پر چلو، اور امام حسین علیہ السلام بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے ملک سے وفاداری ایک مومن کی نشانی ہوتی ہے۔ تو میں جاؤں گا مفتی زاہد اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، قمر علی شاہ صاحب موجود ہیں، عمران خان جلبانی صاحب موجود ہیں، پروفیسر محمد یونس صاحب موجود ہیں۔ میں چاہوں گا کہ مفتی زاہد اسلم صاحب آپ سے درخواست کروں گا کہ دین اسلام میں اور قرآن و سنت کی روشنی میں وطن سے محبت، اس کے ساتھ وفاداری کا کیا حکم ملا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ اپنے وطن سے محبت یہ ایک فطری جذبہ ہے، اور پاکستان دوسری ریاست ہے کہ جس کی بنیاد نظریے پر رکھی گئی، اور اس کا نظریہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھا۔ اور جہاں تک بات ہے اپنے وطن سے محبت کرنے کی، احادیث اور قرآن سے واضح نظائر ملتے ہیں جن سے ہمیں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ وطن سے محبت کتنی ضروری ہے۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا انداز دیکھیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، بخاری کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر ہے 1802 اور حدیث نمبر ہے 1886، اور ترمذی کی حدیث نمبر ہے 3441، اور فتح الباری اس کی جلد 3 ہے، صفحہ نمبر ہے 783، اور اسی طرح مسند احمد بن حنبل جلد 3 صفحہ نمبر 159، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قدم من سفر فابصر درجات المدینہ، کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سفر سے واپس آتے تھے تو آپ کا انداز ہوتا کہ جب مدینے پر نظر پڑتی نا تو اوضع ناقتہ، آپ اپنی سواری کو تیز کر دیا کرتے تھے۔ علماء نے یہاں پر وضاحت لکھی ہے کہ آرام سے بھی آنا، تیز بھی جانا، اس میں فرق کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تیزی کے ساتھ جانا یہ وطن سے محبت کی علامت تھا۔ آپ مدینہ کے نظائر دیکھنا چاہتے تھے قریب جا کر، اور اسی طرح جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جانے لگے تو آپ کے یہ جملے تھے، لولا ان قومی، کہ اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو آپ نے فرمایا تھا ما سکنت غیرہ کی، اے مکہ میں تیرے علاوہ کسی اور جگہ نہ رہتا۔ ترمذی کے اندر باب فی فضل مکہ ہے، اس کی جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر ہے 723، حدیث نمبر ہے 3926، اور معجم کبیر جلد 10 صفحہ نمبر 270، حدیث نمبر ہے 10366، اور یہی روایت ترمذی کی 3925 بھی ہے، 3926 بھی ہے۔ ابن ماجہ کے اندر کتاب المناسک ہے، باب فی فضل مکہ ہے، اس کی حدیث نمبر ہے 3081، اور اس کے علاوہ یہی روایت سنن دارمی کے اندر بھی موجود ہے، اس کی جلد 2 صفحہ 311، حدیث نمبر ہے 2510۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب مکہ کی بات ہوتی تو میرے آقا اشکبار ہو جاتے، آنسو نکل آتے، تو جب آپ جانے لگے تو مکہ کو آپ نے یہی فرمایا کہ اے مکہ تو بڑا حرمت والا ہے، احب الارض الی اللہ، کہ اللہ کو بھی محبوب ہے یہ مکہ۔ تو رسالت مآب کے بارے میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور سے مکہ کے فضائل پر بات کی جاتی تو میرے آقا رونے لگ جاتے تھے، اور میرے آقا نے جاتے وقت بھی یہ فرمایا کہ میری قوم نے مجھے نکالا۔ ورقہ بن نوفل نے جب کہا کہ آپ کی قوم آپ کو اذیت دے گی، آپ خاموش رہے، آپ کی قوم آپ کو پریشان کرے گی، آپ خاموش رہے، لیکن جب اس نے یہ کہا کہ آپ کی قوم آپ کو آپ کے وطن سے نکال دے گی تو میرے آقا وہاں پر مغموم ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ رسول اللہ کے اس طرز سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وطن جس کی بنیاد نظریے پر ہو، لا الہ الا اللہ پر ہو، قرآن پر ہو، حدیث پر ہو، اس وطن کے لیے تو جان لٹانا فرض ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی زاہد اسلم صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی۔ میں چاہوں گا مولانا قمر علی نقوی صاحب کہ اب جو جدید دور ہے اس میں ہم اسلامی شناخت کو برقرار رکھنے کے لیے کن چیلنجز کا سامنا ہمیں رہتا ہے اور کس طرح سے ہم اس کو مینٹین رکھ سکتے ہیں؟ ماشاء اللہ حضور، چونکہ جدید دور ہے تو ہمیں طریقے بھی جدید اپنانے ہوں گے،
جس طرح سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس وغیرہ چیٹ جی پی ٹی وغیرہ یہ چیزیں آئی ہیں، ماضی میں نہیں ہوا کرتی تھیں، اس سے سہولت ہوئی. جو سہولت ہوئی تو ہمیں پیغام پہنچانے میں بہت آسانی واقع ہوئی ہے. اب چونکہ ماہ رمضان ہے، مساجد کی جانب لوگوں کا رش زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، افراد کھنچتے چلے جا رہے ہیں، جاذبیت ہے ماہ رمضان میں. تو ہمارا ممبر، ہمارا محراب اگر یہ پیغام دیتا رہے کہ جہاں ہم نماز کی تلقین کر رہے ہیں، روزے کی تاکید کر رہے ہیں، وہاں وطن سے محبت کا بھی درس ہے. ہر پروگرام میں ہم مساجد میں وطن سے محبت پر گفتگو کریں، نئی نسل کو اس جانب روشناس کرائیں کہ ہمارا وطن عزیز ہمیں کتنا عزیز ہے اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے پاس. اگر ہمارے بچے کے ذہن میں ملک سے محبت ہوگی تو وہ پودا ہے جو اس نے تناور درخت بننا ہے. جب یہ درخت بنے گا تو ملک میں اس طرح سے گلستان کی صورت آ جائے گی کہ ہر جانب بہار ہی بہار نظر آئے گی. لیکن اگر ہم بنیاد میں ہی بچے کے ذہن میں یہ رکھیں کہ ہمیں ملک سے باہر جانا ہے، پاکستان نے ہمیں کچھ نہیں دیا، پاکستان میں کچھ نہیں رکھا، تو یہ اجاڑ ہو جائے گا. لیکن انشاءاللہ چونکہ نعمت الہی ہے، ماہ رمضان میں ہمیں ملا ہے، تو اس کی حفاظت بھی پروردگار کرے گا، توفیق بھی ہمیں بخشے گا کہ اسے اور گلریز کریں، اس میں اور ہم نت نئے پودے اگائیں، زیادہ سے زیادہ اس کے حسن میں ہم اضافہ کرتے چلے جائیں. لیکن یہ کرنے سے ہوگا، صرف ہمیں سوچنے سے یا باتیں کرنے سے نہیں ہوگا. اس میں بنیادی کردار ہم علماء کرام کا ہے، ہم آئیں اور حق بیانی کریں. ماشاء اللہ مولانا قمبر علی نقوی صاحب نے بہترین بیان فرمایا. میں چاہوں گا پروفیسر محمد میں یونس صاحب. آپ بار بار تشخص کی بات کرتے ہیں. جی قوموں کا تشخص ان کی زبان ہوتی ہے. پاکستان کی زبان اردو ہے. یہ دنیا کا واحد ملک ہے جو اپنی قومی زبان کو اپنے دفتروں میں داخل نہیں ہونے دیتا. ایسا ہی ہے. ان کا زیادہ وقت انگریزی لکھنے میں، انگریزی خطوط میں. ایک آدمی نے انگریزی میں خط لکھا تو اسے بھائی اس میں یہ غلطی ہے، اسے اس میں یہ غلطی ہے. زیادہ ٹائم اسی میں گزار دیتے ہیں. جو قوم اپنی قومی زبان کو نہ اپنائے اس کا تشخص کیا رہے گا؟ یہ بہت ضروری ہے کہ اپنی زبان کو اہمیت دینی چاہیے. دیکھیے مکہ انٹرنیشنل سٹی ہے. امیر مکہ نے حکم دیا کہ مکہ کے اندر جتنے بھی سائن بورڈ ہوں گے وہ عربی میں ہوں گے، کیونکہ قوموں کی تشخص ان کی زبان ہے. بالکل. اچھا یہ بھی میں نے دیکھا، قطع کرنے کی معذرت، جیسے دبئی ہم جاتے ہیں نا تو دنیا بھر کے لوگ وہاں آتے ہیں تو بہت سے لوگ عربی نہیں سمجھ پاتے تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے انگلش میں بورڈ ضرور لگاؤ لیکن عربی اس میں لازمی ہونی چاہیے کیونکہ ہماری زبان عربی ہے. تو ہمارے یہاں یہ ہونا چاہیے انگلش بورڈ ضرور ہوئیں جس زبان میں بھی ہو لیکن اردو لازمی ہونی چاہیے. اب آپ دیکھیں نا سپریم کورٹ ہے یار، ان کا اردو میں فیصلے لکھے جائیں گے، کیا اب تک کوئی لکھتا ہے؟ اصل میں دیکھیے ایک چیز ہمارے فرحان، دو چیزیں سمجھ لیجئے. غلامی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ذہنی غلامی، ایک ہوتی سیاسی غلامی. جو قوم ذہنی طور پر غلام ہو وہ اپنے آقاؤں کی زبان، ان کی ثقافت کو اپنانے میں فخر محسوس کرتی ہے. آج ہمیں سیاسی غلامی ختم ہوگی لیکن ذہنی غلام ابھی تک ہے. ہم اپنے بچوں کو ہزاروں روپے دے کے انگلش پڑھاتے ہیں، یہ کرتے ہیں. دینی مدارس کھلے ہوئے ہیں، عربی پڑھنے کے لیے کوئی نہیں آتا. یہ کہتے ہیں میرا بچہ قرآن پڑھے گا تو بھوکا مر جائے گا، انگریزی پڑھے گا وہ ترقی پائے گا. یہ ذہنی غلامی ہے. جب تک ہم اس ذہنی غلامی سے چھٹکارا نہیں پائیں گے ہم ترقی نہیں کر سکتے. بہت خوبصورت بات، بہت خوبصورت بات. اب میں چلتا ہوں عمران خان جلبانی صاحب کی طرف کہ اب کیونکہ اب یہ ہمارا آخری سیگمنٹ ہے علماء کرام کا، میں چاہوں گا کہ آپ جاتے جاتے یہ بتائیے کہ اب کیونکہ کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے نوجوانوں کا ساتھ بڑا ضروری ہے اور پاکستان میں زیادہ تر تعداد ہی نوجوانوں کی ہے. تو نوجوان نسل کے ذریعے یہ نوجوان نسل کس طرح سے پاکستان کی ترقی میں ساتھ دے سکتی ہے؟ جیسے آپ نے یہ بات پہلے فرمائی تو اللہ تعالیٰ سے جب ابراہیم علیہ السلام کلام کرتے ہیں تو یہ درخواست کرتے ہیں وجعل ھذا البلد آمنا، یا اللہ اس ملک کو جو ہے وہ امن کا گہوارہ بنا. جی اصل ملک پاکستان جو ہے اس میں اگر امن ہے، سلامتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی بالادستی ہوگی تو یہاں پہ ہمارے نوجوان بنیں گے، پڑھیں گے. اور آج کل جو والدین میرا خیال ہے جتنا وہ اسٹرگل کرتے ہیں بچوں پر، ان کی تعلیم پر، پہلے یہ نہیں ہوتا تھا. تو آج کل جو ہمارا اثاثہ ہے، جو ایسٹس ہیں وہ بچے ہیں، آج کل کی نوجوان نسل ہے.
اس سے پہلے جو آپ نے ایک بات کہی تھی اگر وقت ہو جی جی کہ کیسے آپ نے کہا کہ جس چیز پہ میں عمل نہیں کرتا دوسروں کو، حالانکہ ہمارے جو حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ عنہ کا ایک فرمان ہے کہ انظروا ما قال لا تنظروا من قال، جو کہہ رہا ہے اس کو نہ دیکھو، کیا کہہ رہا ہے وہ سنو۔ اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ کون کہہ رہا ہے تو آپ عالم سے بھی محروم ہو جائیں گے، اگر یہ سنیں گے کیا کہہ رہا ہے تو آپ جاہل سے بھی علم لے لیں گے۔ تو یہ نہیں دیکھا جائے میرے پاس عمل نہیں تو میں کسی اور کو نہیں کہہ سکتا، نہیں، عمل جب ہی آئے گا جب میں دوسروں کو دعوت دوں گا، دعوت دوں گا تبھی تو وہ چیز دنیا میں وجود میں آئے گی۔ صحیح بات۔ تو عمل کی دعوت دی جائے، اگرچہ ہمارے اندر وہ عمل نہ ہو، یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک نہیں، دعوت تو دینا ضروری ہے۔ میں ویسے ایک بات کروں، زبان میں اثر زیادہ تب ہوتا ہے ہاں۔ کہ جب ہم عمل بھی کر رہے ہوں، ورنہ تو تبلیغ، جیسے مثال کے طور پر ایک شخص ہے وہ نماز شب نہیں پڑھتا مثال، لیکن وہ دعوت ضرور دے سکتا ہے، لیکن اگر وہ پڑھتا ہوگا تو اس کی زبان میں زیادہ اثر ہوگا۔ بالکل، یہ تو تاثیر ہوگی۔ جس کا عمل ہوتا ہے وہ عمل خود بات کرتا ہے، ٹھیک ہے، زبان اقرار کرتی ہے اور عمل تصدیق کرتا ہے۔ کوئی بھی بات کرتے ہیں اگر عمل ہوتا ہے تو اس کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو یہ آج کا دن ہے، یوم پاکستان ہے، قرارداد پاکستان پیش ہوئی اور ہم خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتانا چاہوں گا۔ ایک کہاوت ہے کہ دو کتے تھے، ایک جنگلی تھا ایک شہری تھا۔ جنگلی نے شہری کو کہا کبھی میرے پاس کھانے پہ آؤ، تو وہ چلا گیا، تو کہیں پہ روٹی پڑی تھی، کہیں پہ ہڈی پڑی تھی، تو اس نے کہا نوش کرو۔ کہا یہ کیسی دعوت ہے، تم کبھی میرے پاس شہر میں آؤ۔ تو وہ شہر چلا گیا، تو اس نے پیزا برگر سب کچھ کھلایا، شہری کتا تھا، مگر اس کے گلے میں پٹا تھا، بیلٹ تھا۔ تو اس دیہاتی نے اس نے بیلٹ دیکھا نہیں ہوتا، اس نے کہا یہ کیا ہے، پٹا کیا ہے؟ کہا یہ میرے آقا نے ڈالا ہوا ہے، میں اس کو راضی رکھتا ہوں تو وہ مجھے یہ کھانے کھلاتا ہے۔ تو اس نے کہا میں روکھی سوکھی کھا لوں گا، مگر میں آزادی کے ساتھ جو گھوم رہا ہوں وہ میرے لیے بہت اچھا ہے، چاہے وہ ہڈیاں ہی ہو۔ جو ہم آزادی کے ساتھ یہ جو ہم گلا کرتے ہیں کہ ہم پاکستان میں کچھ نہیں، بیرون ملک میں جانا چاہیے، بھاگنا چاہیے، ویزا لگاؤ، یہاں پہ جو ہمیں جو بھی مل رہا ہے اللہ کا شکر ہے، مگر آزادی کے ساتھ سانس لے رہے ہیں، وہاں پہ بڑی دشواریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو قائم دائم رکھے، سلامت رکھے۔ بہت اچھی بات ہے، اور میں بلکہ یہاں یہ پیغام بھی دوں گا کہ دیکھیے حکومت پاکستان نے بھی جو پاکستان کا جو قانون بنا تھا، جب قائد اعظم محمد علی جناح ہمارے عظیم رہنما، جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم جو ملک بنائیں گے اس کے اندر اسلامی قانون ہوگا، جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کیا تھا کہ کسی بھی غیر مسلم کو مسلم سے کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے، کسی کالے کو گورے پہ کوئی فوقیت نہیں ہوگی، یہاں جو مسلمان رہتے ہیں ان کو بھی وہی حق ہے ایز اے پاکستانی جو ایک مسلمان کو ہوگا۔ اس کی بہترین مثال ہمارے ملک پاکستان میں جو ہماری گورنمنٹ ہے، جو سب مکاتب فکر کو ساتھ لے کر چلتی ہے، مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلمین کو بھی ساتھ لے کر چلتی ہے۔ جب ان کے تہوار ہوتے ہیں تو ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں وہ اس میں جاتے ہیں، سیاسی رہنما، ہمارے اکابرین بھی اس میں جاتے ہیں، گو کہ جو مسلمان ہیں وہ صرف ان کی حوصلہ افزائی کے لیے جاتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں، ہم جو ٹرانسمیشن کرتے ہیں، جس کے موجد جناب ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب تھے، انہوں نے بھی اس کام کو ترجیح دی کہ جتنے بھی پاکستان میں مسلمانوں میں جتنے بھی مکاتب فکر ہیں وہ سب ایک جگہ بیٹھیں اور ایک جگہ بیٹھ کر اپنا اپنا موقف بیان کریں۔ اب کوئی شرعی سوال ہمارے یہاں جب آ جاتا ہے تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ سب سے جواب لے لیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ سوال کرنے والا کس مکتب سے تعلق رکھتا ہے، اور یہاں جتنے علماء کرام آتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ان سے ان کی عقیدت کے حساب سے بات کی جائے، دین اسلام کے پیغامات پہنچائے جائیں، اور جہاں اختلافی بات ہوتی ہے، ایک تو ہوتا ہے فقہی اختلاف، ایک ہوتا ہے لڑائی جھگڑا، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی ہماری ٹرانسمیشن سے یا ہماری ذات سے کسی کا بھی دل نہ دکھے، بلکہ سب عقیدت و احترام کے ساتھ یہاں مل کر بیٹھیں، کیونکہ جس طرح سے پروفیسر محمد یونس صاحب نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہم آپس میں بیٹھ کر تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ مکتب فقہ اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں یا دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں یا اہل حدیث سے یا فقہ جعفریہ سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن جو دشمن آپ کو توڑنے کی سازش کرتا ہے وہ آپ کو ان فرقوں میں نہیں دیکھتا، وہ آپ کو ان مکاتب فکر میں نہیں دیکھتا، بلکہ وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ تو اس لیے ہمیں ایز اے مسلمان بھی متحد ہونے کی ضرورت ہے اور ایز اے پاکستانی بھی متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ جو اسلام دشمن ہمیں سرخرو رہیں گے۔ میں پروفیسر محمد یونس صاحب کا شکریہ ادا کروں گا، عمران خان جلوانی صاحب کا شکریہ ادا کروں گا، بس ایک پیغام تھوڑی دو ایک آدھا سیکنڈ کہ میں ارباب حل و عقد سے
गुजारिश करूँगा कि वो अपनी पॉलिसियों पर नज़र ثانی کریں. उनकी पॉलिसियाँ नौजवानों के दिलों से वतन की मोहब्बत ख़त्म कर रही है. जी इस पर तवज्जो दें. जी, वतन से मोहब्बत ज़रूरी है और ये हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को भी घर के अंदर भी ये तालीम दें कि जिस मुल्क में हम रह रहे हैं ये घर है. अगर घर में कोई कचरा आ जाए तो कचरा साफ़ किया जाता है, घर को बुरा नहीं कहा जाता. ज़ाहिर है कमी कोताही हर जगह होती है, हर मुल्क में होती है, हर घर में होती है, लेकिन हमें उसको साफ़ रखना है. अगर हम इस मुल्क को अपना घर समझेंगे तो हम इससे मोहब्बत करते रहेंगे, लेकिन अगर इसको हम अपना घर नहीं समझेंगे तो समझें हमारी शनाख्त भी दुनिया में पाकिस्तानी ही ना, दुनियावी लिहाज से. वैसे तो हमारी पहचान मुसलमान है लेकिन हमारी पहचान पाकिस्तानी भी है. तो हमें पाकिस्तान की इज़्ज़त का ख्याल रखना है कि कहीं पाकिस्तान की इज़्ज़त पे कहीं हर्फ ना है. जो हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी हैं, जिस वक़ार से हम पूरी दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इस पुरवकार तरीके से ज़िंदगी गुजारते रहें, पाकिस्तान का नाम हमेशा रोशन करते रहें और इस्लाम का नाम हमेशा रोशन करते रहें. नाज़रीन, आते हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद, देखते रहिए रमज़ान में बोल.